बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर आफियत से होंगे। सुल्तान इमादुद्दीन जंगी सीज़न 2 एपिसोड 2। राहिब पतरस की वजह से यूरोप के अंदर मुसलमानों के खिलाफ सलीबी जंग की इब्तिदा करने के लिए एक तूफान सा उठ खड़ा हुआ था। और फिर ऐसे हालात अचानक पैदा नहीं हो जाते, बल्कि दुनिया के अजीमुशान वाक़यात जिनका असर तारीख़ आलम पर पड़ता है, ऐसा बहुत कम होता है कि यकायक और अचानक वाक़े हो जाएं। उनके मुक़द्दमात शाज़ व नाज़िर, मख्फ़ी और हमारे इल्म से बाहर होते हैं। जब ज़हूर वाक़यात हो चुकता है और उनके असबाब की जुस्तजू की जाती है तो बहुत पहले वो कहीं ना कहीं मुज़मर नज़र आते हैं। यही हालत बिलाशुबा उन वाक़यात की भी थी जो बाद में सलीबी जंग का बाइस बने। दरअसल मुहारिबात सलीब की इब्तदा इस्लाम के अरूज और तरक्की के दामन ही में पोशीदा नज़र आती है। जब इस्लाम का दामन फैलना शुरू हुआ तो ईसाइयत को अंदेशा होने लगा कि कहीं तमाम अक़वाम मसीह को ये नया दीन आलम से निस्त व नाबूद ना कर दे। चुनाचे उन खदशात को सामने रखते हुए मशरिक़ के मुसलमान और मगरिब की बराए नाम ईसाई कौमें एक दूसरे के मुकाबिल एक अज़्म समीम के साथ सफ़ारा हुई कि मामला यकसू हो जाए। आपस में मुखालफत की आग मुश्ताइल थी। इंतहाई 7वीं सदी से ज़माना जंग सलीब तक मसीहत और इस्लाम में सख्त कशमकश रही। और जब पैरवान इस्लाम के दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की से ईसाइयों को यह खदशा पैदा होने लगा तो उन्होंने मुसलमानों पर फतह पाने के लिए तरकीबें सोचना शुरू कर दी। दरअसल उस ज़माने में मजहबी जोश अवाम का जोश था, लेकिन उन कमीना और बातिल ख्यालात के साथ साथ अस्करी जोश व खरोश भी आम तौर पर फैला हुआ था। तमाम बड़े बड़े अमीरों की हालत थी कि अमन का क़याम जन की मर्जी पर मुनहसर था। वो करीब करीब हमेशा किसी न किसी से लड़ते रहते थे। सिर्फ जुर्रत और शुजाअत ही एक ऐसा जौहर था जिसकी हर जगह कदर थी, जिसकी वजह से एक दूसरे पर तरजीह और फोकियत दी जाती थी। सलीबी लड़ाइयाँ भी उसी ज़माने की हालत का नमूना थी। ये ज़माना शुजाअत और जवामर्दी का ज़माना था और ईसाइयों में नाइट होना ऐसा ख्याल किया जाता था कि गोया दुनिया में इससे ज़्यादा कोई एजाज़ ही नहीं है। बादशाह इस खिताब को हासिल करते थे और कोई ऐसा ना था जो उसकी तमन्ना ना रखता हो। हर शख्स के हौसला की इंतहाई परवाज़ ये थी कि एक दिन नाइट के मर्तबे को पहुँचे। चुनाचे इस जमात का निज़ाम उन्हीं दो जज्बात पर मबनी था जो हर शख्स में सुरायत किए हुए थे और जिनके असर से जंग हाय सलीब की बुनियाद पड़ी, यानी मजहबी और अस्करी जोश व खरोश जो ख्वा एक दूसरे की ज़िद ही क्यों ना हो, जवामर्दी और शुजाअत के असर से ज़रूर वाबस्ता थे। उस ज़माने में शहर में जो सबसे बड़ा गिरजा होता था वहाँ अताए मर्तबा नाइट की रस्म अदा की जाती थी। तमाम बिशप और पादरी और दीगर नाइट अमीर उमरा जलसे में शरीक होते थे। बुलंद आवाज़ से दुआ की जाती थी और वो शख्स जिसे खिताब अता होता था मेज़ के पास जाकर पादरी के हाथ में एक तलवार देता कि उसे लेकर बरकत की दुआ दें और नेककारी की हिमायत में तलवार उठाने का वादा लें। और जब वो शख्स इस बात का अहद करता कि अपनी जानो माल से कैथोलिक दीन की हिमायत में कभी कोताही नहीं करेगा, तब उसे ये माया हयात यानी नाइटहुड का खिताब दिया जाता था। यही वक्त था जबकि सलीबी लड़ाइयाँ मुमकिन हो सकती थी। इन लड़ाइयों के लिए जो ख्यालात और जिन जज्बात की ज़रूरत थी वो यकीनन उस ज़माने की सोसाइटी में मौजूद थे। जो शय सबसे ज़्यादा सलीबी जंग की बाइस हुई वो मसीह दुनिया के अकायद बातिला थे, जो अर्ज़ फ़लस्तीन के मुतल्लिक़ अवामुन नास के क़लूब में सरायत किए हुए थे। इसके अलावा ज़ियारत अर्ज़ मुक़द्दस का वो शौक़ भी मुहर्रक था जो कदीम आयाम से लोगों में चला आता था। 4वीं सदी ईस्वी में कुस्तुनतुनिया का बादशाह कुस्तुनतैन यरूशलेम की ज़ियारत को गया। उस वक्त उसने और उसकी माँ हेलेना ने इस बात की कोशिश की थी कि इस मकाम को किसी तरह ढूंढ निकाले जहाँ उनके नए मज़हब ने परवरिश पाई और नशोनुमा हासिल की। उस वक्त से ईसाइयों की ये आम आदत हो गई थी कि अर्ज़ मुक़द्दस की ज़ियारत को जाते और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मसाइब और तकलीफ़ात की इलामतों और यादगारों का पता लगाते। आखिर मसीहियत में फ़िस्क़ो फ़जूर राह पाने लगा और कमालात इंसानी के असूल फरामोश कर दिए गए और रसूमात की बजाआवरी की तासीर क़लूब इंसानी पर गलबा पा गई तो लोग उन मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत को इबादत अजीम समझने लगे। चुनाचे वो जोक दर जोक ज़ियारत के लिए आने लगे और ज़ियारत अर्ज़ मुक़द्दस में बड़ी तरक्की हो गई। इस दिलचस्पी के अलावा और बहुत से असरात भी थे जो 10वीं सदी ईस्वी में इकट्ठा होकर ज़ायरीन बैतुल मुक़द्दस की तादाद बढ़ाने के बाइस बने।
ایک عام خیال یہ پیدا ہو گیا تھا کہ اب قیامت قریب ہے، اور ہر شخص اس بات کا خواہش مند نظر آتا تھا کہ اس مقام کی جا کر زیارت کرے جہاں یہ گمان تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فیصلے کے لیے ظاہر ہوں گے۔ پیروان صلیب یہ کہہ کر اپنے دل کو سمجھاتے تھے کہ اس کام سے ان کے گناہ دھل جائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ پس مردوں اور عورتوں کے گروہ در گروہ یورپ سے ارض مقدس کا رخ کرنے لگے۔ کہا جاتا ہے صرف ایک مقام باویریا سے ایک بار 12,000 آدمی زیارت بیت المقدس کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ چنانچہ ان حالات میں صلیب کی حمایت میں مسلمانوں سے جنگ کرنے کا خیال سب سے پہلے 10ویں صدی عیسوی کے آخر میں پاپائے روم سلویسٹر ثانی کے دل میں پیدا ہوا۔ اس نے ایک خط عام گرجا کے نام تحریر کیا کہ کلیسا یروشلم کو تباہی سے بچایا جائے۔ اس پیغام کے جواب میں صرف شہر پیسا کی طرف سے جواب آیا اور اس کی کوششیں غارت گری کی شکل میں ساحل شام پر ظاہر ہوئی۔ چنانچہ پاپائے روم کی اس کوشش میں صرف اتنی کامیابی حاصل ہوئی کہ 50,000 آدمی اس مہم کے لیے اس کے پاس جمع ہو گئے۔ اس کامیابی پر وہ پھولا نہیں سماتا تھا اور آئندہ فتح اور نصرت کے اس قدر سبز باغ نظر آتے تھے کہ اس نے خود اپنے لیے اس جماعت کی سرداری تجویز کی۔ لیکن یہ خیال بہت عرصے تک اس کے دل میں باقی نہ رہا، کیونکہ کلیسائے مشرق کے مصائب دیکھ کر اسے اپنا خیال اس جانب متوجہ کرنا پڑا۔ حمایت صلیب میں لڑانے کے ساتھ ہی ساتھ اس نے یہ کوشش بھی شروع کی کہ تمام مغربی ممالک میں کلیسائے روم کو برتری حاصل ہو جائے، جس میں اسے ناکامی ہوئی، اور اس ناکامی کے ساتھ وہ پاپائے روم جس کام کی ابتدا کرنا چاہتا تھا آخر ناکام ہوا، اور اب اسی کام کا بیڑا پطرس راہب نے اٹھا لیا تھا۔ چنانچہ پطرس کے جگہ جگہ جانے اور پاپائے روم کی حمایت حاصل ہو جانے کے باعث جس جوش و خروش کے ساتھ پاپائے روم کی خواہشات کا جواب لوگوں نے دیا، اس سے زیادہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ یورپ سے ایک طوفان حرکت میں آ گیا اور مذہبی لڑائی کا جوش قریب قریب دیوانگی کی حد تک پہنچ گیا۔ صرف براعظم یورپ تک ہی محدود نہ رہا، بلکہ سمندر پار دور دراز کے جزیروں تک پہنچا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک شخص جس کا نام والٹر عرف کلاش تھا، وہ برگنڈی کا رہنے والا ایک آوارہ گرد سپاہی تھا۔ سب سے پہلے اس نے ایک بہت بڑی جماعت کو صلیب کے جھنڈے تلے جمع کیا، خود سردار بنا اور قدم باہر نکالا۔ اس کے ہمراہ بہت سے نائٹ بھی تھے۔ اتنی بڑی جماعت کی سرداری کرنا اور انتظام قائم رکھنا، جس میں بالکل ادنا اور اعلیٰ جمع تھے، جنہیں کبھی ہتھیار چلانے کی تعلیم نہیں دی گئی تھی، جن کے پاس ضروریات سفر تک کا سامان نہایت کم تھا، کوئی معمولی بات نہ تھی۔ تاہم ہنگری تک بخیر و عافیت پہنچ گئے، جہاں کے بادشاہ نے ہر طرح سے ان کی مدارت کی اور اپنے ملک سے گزرنے کا پروانہ راہداری عطا کیا اور اپنی رعایا سے تجارت کرنے کی بھی اجازت دے دی۔ چنانچہ یہی والٹر برابر چلتا رہا، یہاں تک کہ ایک مقام ملویل تک پہنچا جو ہنگری کی سرحد پر واقع تھا۔ یہاں یہ اتفاق ہوا کہ اس کے ہمراہیوں میں سے 10 آدمی ہتھیار خریدنے کے لیے پیچھے رہ گئے، اور جب لشکر ایک چشمے کو جو ہنگری اور بلغاریہ کے حد فاصل پر تھا عبور کر کے دوسری طرف پہنچ گئے، تو پیچھے رہ جانے والوں پر حملہ کر دیا گیا اور ان کا مال اسباب لوٹ لیا گیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بلغاریہ میں جب یہ لوگ پہنچے تھے تو وہاں کے باشندوں نے ان کی خاطر مدارت کرنے سے انکار کر دیا اور شہر کے دروازے ان کے لیے بند کر دیے، اور اشیاء خرد و نوش بھی مول لینے کی اجازت نہ ملی۔ اس برتاؤ نے سردار اور اس کے لشکر کو برانگیختہ کر دیا، اور بھوک سے مجبور ہو کر انہوں نے مویشیوں کے گلوں کو جو میدان میں چر رہے تھے زبردستی چھین لیا۔ اس پر بلغاریہ والوں نے اپنے لشکر جمع کر کے ان صلیبیوں پر حملہ کیا اور بہت سوں کو تلوار کے گھاٹ اتار دیا۔ اب والٹر کے ساتھیوں کی تعداد کم رہ گئی، لیکن وہ ایسے نامہربان میزبانوں کے ملک سے برابر آگے بڑھتا رہا اور آخرکار یونان کی حدود میں داخل ہوا۔ یہاں اس نے یونانیوں کے بادشاہ سے اپنے لشکر کو تازہ دم کرنے، پطرس راہب کے انتظار میں قیام کرنے کی اجازت حاصل کی، جبکہ پطرس راہب برابر ایک ایسی جماعت کے پیچھے چلا آ رہا تھا جو اپنے پیش روؤں سے بھی کم منتظم اور منضبط تھی۔ اب والٹر یونان میں رک گیا تاکہ اپنے پیچھے آنے والے راہب پطرس اور دیگر کا انتظار کریں۔ پطرس کے حامیوں میں اس وقت مرد، عورتیں، بچے، ہر جنس، عمر اور پیشہ کے لوگ شامل تھے۔ والٹر کی نسبت پطرس راہب کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ بلغاریہ سے گزرنے میں زیادہ مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ بعض آوارہ گر جرمنوں نے، جن سے بلغاریہ کے ایک سوداگر سے خرید و فروخت میں جھگڑا ہو گیا تھا، چند مکانوں کو آگ لگا دی۔ یہ لوگ اس پر غصے میں آئے اور ایک جماعت کی صورت باہر نکل کر پہلے مکانوں پر آگ لگانے والوں پر ٹوٹے، اس کے بعد صلیبی جنگ کے لیے فلسطین کی طرف جانے والوں پر عقب سے حملہ آور ہوئے۔ یہ عام ہنگامہ شروع ہوا جس میں پطرس کے لشکر کو شکست کھا کر منتشر ہونا پڑا۔ ان حالات میں راہب پطرس بڑا مضطرب ہوا اور وہ اس بات پر مجبور ہوا کہ بھاگ کر پہاڑوں میں پناہ لے۔
جہاں وہ یکا اور تنہا کئی دن تک تاریک اور وسیع جنگل کے ناہموار ٹیلوں اور میدانوں میں ٹھوکریں کھاتا پھرا۔ اس کے ساتھ یورپ کے وہ لوگ جنہوں نے فلسطین کا رخ کیا تھا سب تتر بتر ہو گئے تھے۔ آخرکار اتفاق سے ان کے ہمراہیوں میں سے لگ بھگ 20 جنگجو نائٹ اس سے مل گئے۔ چنانچہ پطرس اور اس کے ساتھی اب یہ خیال کرنے لگے کہ باقی بھی ادھر ادھر مارے مارے پھر رہے ہوں گے۔ پس انہوں نے باقی ساتھیوں کو تلاش کرنا شروع کیا۔ جنگل میں جگہ جگہ علامتیں نصب کی گئیں، ترنے بجائے۔ چنانچہ آہستہ آہستہ 7,000 کا ایک مجمع پھر پطرس کے گرد جمع ہو گیا۔ اس جماعت کو لے کر اس نے پھر قسطنطنیہ کا رخ کیا۔ راستے میں اور بھی اس کے بھٹکے ساتھی مل گئے اور اس کے ساتھ شریک ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ جب وہ یونان میں داخل ہوا تو اس کے لشکر کی تعداد 30,000 تھی۔ ان سب کو لے کر وہ یونان کے دارالسلطنت میں داخل ہوا، جہاں پہلے سے والٹر اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کا منتظر تھا۔ صلیب کے لیے لڑنے اور فلسطین کا رخ کرنے والے ان وحشی اور اوباشوں نے جو یونان کے دارالسلطنت میں جمع ہو گئے تھے وہاں ناجائز زیادتیاں اور بے اعتدالیاں شروع کر دی۔ مورخین کہتے ہیں لشکریوں نے گرجوں کی چھتوں کے پتھر اکھاڑ اکھاڑ کر یونانیوں ہی کے ہاتھ بیچنا شروع کر دیے۔ یونان کے شہنشاہ نے پہلے تو ان سے بڑی مہربانی اور فیاضی کا برتاؤ کیا، ان کا رقوم بھی اور سامان بھی مہیا کیا، لیکن ان کی بدماشیاں اور اوباشیاں دیکھ کر گھبرا گیا اور فوراً ہی بحر باسفورس کی دوسری جانب انہیں پہنچا دیا اور یہ صلاح دی کہ یہیں ٹھہر کر اپنے دیگر ساتھیوں کا انتظار کرو جو تمہارے پیچھے پیچھے ارض فلسطین کا رخ کرنا چاہتے ہیں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ آخری یہ لوگ ارض بطھینیہ پہنچے، جہاں ان لوگوں کے لیے کھانے پینے کی چیزیں با افراد تھیں۔ وہاں یہ سب کے سب کئی مہینے تک امن و امان سے رہ سکتے تھے اور کھانے پینے کی بھی فکر نہ تھی، لیکن انہوں نے وہاں بھی طرح طرح کی بدکاریاں اور فحاشی پھیلانا شروع کی۔ نہ کسی کو حکومت کا خیال تھا اور نہ کوئی انتظام انہوں نے باقی رہنے دیا، اور یہاں تک بد انتظامی پھیلی کہ پطرس راہب یہ خیال کر کے کہ اس کا اثر کچھ باقی نہیں رہا اور کوئی کچھ نہیں سنتا، نہایت مایوسی کے ساتھ واپس قسطنطنیہ روانہ ہوا۔ پطرس راہب کے مایوس ہو کر واپس قسطنطنیہ جانے کے بعد اس کے لشکر کا ایک بڑا حصہ علیحدہ ہو کر نیکیا یعنی نائس شہر کی لوٹ مار کے لیے آگے بڑھا۔ یہ شہر مسلمانوں کا تھا، اناتولیا کی سرزمینوں میں تھا۔ پطرس چونکہ واپس قسطنطنیہ چلا گیا تھا، لہٰذا والٹر ان اوباش لوگوں کی رہنمائی کر رہا تھا۔ چنانچہ جب یہ مسلمانوں کے علاقوں میں لوٹ مار کرنے لگے تو نیکیا شہر کا مسلمانوں کا لشکر حرکت میں آیا، وہ ان لوگوں پر حملہ آور ہوا۔ ایک خوفناک جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں والٹر اپنے ان گنت اور بے شمار لشکریوں کے ساتھ مارا گیا۔ تھوڑے بہت جو لوگ باقی رہے ان کے لیے پطرس نے قسطنطنیہ شہنشاہ سے جا کر گزارش کی۔ چنانچہ اس نے اس سلسلے میں اناتولیا کے مسلمانوں سے بات کی، جس کے نتیجے میں ان سب کو رومن لشکر کی حراست میں قسطنطنیہ لایا گیا۔ وہاں قسطنطنیہ کے شہنشاہ الیکسیوس نے ان کے ہتھیار خرید لیے اور انہیں اپنے اپنے وطن واپس جانے کا حکم دیا۔ آخر پطرس راہب اور والٹر کی اس بڑی مہم کا خاتمہ ہوا۔ پطرس اور والٹر کے ساتھ جو آدمی فلسطین جانے کے لیے نکلے تھے گو انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ان کے پیچھے پیچھے اب لوگوں کا ایک انبوہ تھا جو ان کی انگیخت پر فلسطین کا رخ کیے ہوئے تھے۔ والٹر کے مارے جانے اور پطرس کے قسطنطنیہ چلے جانے کے بعد 15,000 کا ایک اور لشکر یورپ کی سرزمینوں سے نمودار ہوا اور ارض فلسطین کا رخ کرنے کے لیے اس نے پیش قدمی شروع کی۔ مورخین لکھتے ہیں 15,000 کے اس گروہ میں زیادہ تر جرمن تھے اور یہ لوگ ایک پادری گارڈ سکیلس کی ماتحتی میں فلسطین کی طرف پیش قدمی کیے ہوئے تھے۔ چنانچہ 15,000 کا یہ گروہ بھی جب ہنگری پہنچا تو انہوں نے یہاں تمام قسم کی ناجائز حرکتیں شروع کی، جس سے ہنگری کے بادشاہ کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے اپنے لشکر کے ساتھ حرکت میں آتے ہوئے 15,000 ان صلیبیوں سے ان کے ہتھیار رکھوا لیے۔ چنانچہ ہنگری کے لوگوں نے جب دیکھا کہ یہ نہتے ہیں تو انہوں نے اپنا بدلہ لینا شروع کیا اور ان 15,000 لوگوں کو، جن میں مرد، عورتیں، بچے شامل تھے، بلا امتیاز قتل کر ڈالا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ان 15,000 جنگجوؤں کے پیچھے ایک اور آوارہ گرد گروہ بھی مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے پیش قدمی کر رہا تھا، اور اس گروہ کی تعداد مورخین 2 لاکھ کے قریب بتاتے ہیں۔ اس گروہ کا بھی نہ کوئی انتظام تھا، نہ انصرام، نہ کوئی سردار تھا۔ اس گروہ میں بھی ہر عمر اور ہر جنس کے مختلف لوگ شامل تھے، جنہوں نے صلیب کو اپنی علامت بنا کر یورپ کے مختلف ملکوں سے جہاد کا عزم کیا تھا، اور اتفاقی طور پر یہ راہ میں ایک دوسرے سے مل گئے اور ان کی تعداد 2 لاکھ تک پہنچ گئی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ان میں بھی ایک ایسا جوش پایا جاتا تھا جس سے زیادہ گندہ اور غلیظ دیکھنے میں نہ آیا۔ ان لوگوں نے اپنے آگے آگے ایک بطخ اور ایک بکری رکھی ہوئی تھی اور کہتے تھے کہ روح القدس کی روح ان دونوں میں حلول کر گئی ہے، اور مشہور یہ کیا کہ یہ دونوں ان کے لشکر کے سردار ہیں۔ اس بطخ اور بکری کی وہ عبادت کرتے تھے بالکل ایسے ہی جیسے خدا کی عبادت کی جاتی ہے۔ ان کی زندگی انتہا درجے کی بد کرداری اور فحاشی کی زندگی تھی، اور جہاں کہیں کوچ کرتے ہوئے گزرتے تباہی، قتل و غارت گری پھیلاتے چلے جاتے تھے۔
ہنگری والے چونکہ یورپ کے مختلف علاقوں سے اٹھنے والے صلیبیوں کی زیادتیوں کا زیادہ شکار ہوئے تھے اور ان صلیبیوں کو ہنگری کے علاقوں سے گزر کر وہاں سے یونان اور پھر مسلمانوں کے علاقوں میں داخل ہونا تھا، لہٰذا ہنگری والوں کو ان سے زیادہ واسطہ اور پالا پڑا اور ان کی بے ضابطگیوں سے انہیں سب سے زیادہ صدمے بھی پہنچے۔ چنانچہ ہنگری والوں کو جب 2 لاکھ کے اس گروہ کی آمد کی خبر ہوئی تو وہ ان سے نمٹنے کے لیے تیار ہو گئے۔ چنانچہ 2 لاکھ کا آوارہ مزاج صلیبیوں کا گروہ جب ہنگری میں داخل ہوا تو ہنگری والے ان پر حملہ آور ہو گئے۔ ایک خوفناک رن پڑا اور مورخین لکھتے ہیں کہ ہیبت ناک کشت و خون سے لاشوں کے انبار لگ گئے، خون کا دریا بہنے لگا اور دریائے ڈینیوب کا پانی سرخ ہو گیا۔ اس طرح ان 2 لاکھ صلیبیوں کا بھی خوب قتل عام ہوا۔ ان مختلف صلیبی مہموں کے درمیان جو لگ بھگ 2.5 لاکھ صلیبیوں کا قتل عام ہوا تو اس قتل عام کا ایک نتیجہ صلیبیوں کے حق میں بہتر بھی نمودار ہوا، اس لیے کہ اس قتل عام نے دوسری مہمات کے لیے ایک قسم کا مادہ پیدا کر دیا تھا۔ لوگ زور و شور سے صلیبی جنگ کی تیاری کرنے لگے اور اب آوارہ مزاج گروہوں کی صورت کے بجائے وہ منظم طریقے سے ارض فلسطین کی طرف پیش قدمی کرنا چاہتے تھے۔ بہرحال راہب پطرس اپنے ان پیروکاروں کے مارے جانے کے بعد زندہ رہا اور پھر لوگوں کے اندر ایک جنون پیدا کرنے لگا۔ اب لوگوں کے خیالات کافی حد تک اس سے متعلق تبدیل ہونے لگے اور اس کے چال چلن سے مختلف آرائیں ہونے لگی۔ کچھ لوگ اسے ٹھگ خیال کرنے لگے اور کچھ یہ سمجھنے لگے کہ وہ سینٹ ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ پطرس راہب کو خود عیسائی مورخوں میں سے بعض نے دیوانہ کہا اور بعض نے جال ساز فریبی ظاہر کیا، لیکن کچھ کا خیال تھا کہ وہ نہ تو بالکل دیوانہ تھا نہ بالکل فریبی، بلکہ ایک طرح کا جاہ طلب نیم دیوانہ شخص تھا۔ اس کے دماغ کی حالت ضرور خراب تھی، مذہبی جوش و خروش نے اس میں ایک آگ لگا دی تھی۔ ان سب پر ترا یہ کہ وہ عالم خیال میں اکثر زندگی بسر کرنے کا عادی تھا، جہاں سے یہ سب عادتیں یکے بعد دیگرے اسے ملی تھی۔ بے شک اس کی زبان نے اپنی خداداد طاقت کی مدد سے اس کے ہم مذہبوں میں اس کا سا جوش پیدا کر دیا تھا، مگر اس کی جاہ طلبی نے اس کے متابعین کے اخلاق پر برا اثر ڈالا اور یہ برا اثر اتنا قوی ہوا کہ مذہبی جوش تک اس پر قربان ہو گیا اور بجائے اچھے عیسائیوں کی عادتوں کے انتہا درجے کے لچوں، بدماشوں اور رذیل انسانوں کی سی عادتیں پیروان پطرس میں آنے لگی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس میں بھی شک نہیں کہ اس کے ساتھ صلیبی جنگ کے لیے آمادہ ہونے والوں میں اکثر ادنا درجے کے لچے لفنگے لوگ ہی تھے۔ مورخین مزید روشنی ڈالتے ہیں کہ پطرس راہب کی کوششیں جس طرح رائگاں گئیں، کبھی کسی سچے آدمی کی کوششیں ایسا پھیکا رنگ نہیں ڈال سکتی۔ جو نتیجہ ہوا وہ خود صاف بتا رہا ہے کہ ان کا محرک نفس رحمانی نہیں بلکہ نفس شیطانی تھا۔ بہرحال ایک ایسا بے قاعدہ اور ناشائستہ مجمع اور اس کا جوش و خروش جو پطرس اور والٹر وغیرہ کے ساتھ افتاء و خیزاں میدان جنگ میں پہنچا تھا، موت کے گھونٹ پی کر سرد ہو چکا تھا اور ان کی ہڈیاں یا تو ان ممالک میں منتشر پڑی تھیں جہاں سے ان کا گزر ہوا تھا یا ایشیا کے چٹیل تپتے میدانوں میں خشک ہونے کے لیے بکھری نظر آتی تھی۔ لیکن اب صلیبی جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے باقاعدہ لشکریوں نے نہایت عزق و احتشام کے ساتھ میدان کی جانب رخ کیا اور یوں پہلی صلیبی جنگ کی لڑائی کی ابتدا ان کے کوچ کی تاریخ سے سمجھی جاتی ہے۔ مسلمانوں سے ٹکرانے، ارض فلسطین پر قبضہ کرنے کے لیے جو لاکھوں کی تعداد میں مشتمل لشکر تیار ہوئے، ان کی تعداد زیادہ تر 4 بتائی جاتی ہے۔ ان میں سے ایک لشکر کا کمانڈر فرانس کے علاقے بولون کا حاکم گاڈفرے تھا۔ دوسرے حصے کی کمانداری ایک شخص ہیو کے پاس تھی، یہ فرانس کے بادشاہ کا بھائی تھا اور ورمنڈاتی کے علاقے کا حکمران بھی تھا۔ تیسرے لشکر کی کمانداری ایک شخص ریمانڈ کے ہاتھ میں تھی اور یہ تھولوس کے علاقے کا حکمران تھا۔ چوتھے لشکر کی سپہ سالاری ایک شخص رابرٹ کر رہا تھا جو نارمنڈی کا امیر تھا۔ ان کے علاوہ اس ریمانڈ کا بھائی ایڈ ہمیرا، بولون کے حکمران اسٹیفن گاڈفرے کے 2 بھائی بالڈون اور ایسٹس، اور ان کے علاوہ اور بہت سے نامور جنگجو اور سپہ سالار بھی شامل تھے، جن میں زیادہ تر اہم کاؤنٹ آف سینٹ پال، کاؤنٹ آف گرے رینارڈس، بومانڈ اور اس کے رشتہ دار ٹانکریڈیا ارمنی تھے۔ ان چاروں بڑے بڑے لشکروں اور ان کے سالاروں اور کمانڈروں کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ اس میں سے جہاں تک ریمانڈ اور اس کے حصے کے لشکر کا تعلق ہے تو ریمانڈ ایک نہایت معزز امیر ولیم لوس کا بیٹا تھا۔ وہ یہ بہت بہادر سپہ سالار تھا لیکن اس کی عمر آوارگی میں گزری تھی۔ مورخین اس کے متعلق لکھتے ہیں کہ اس نے حمایت صلیب میں تلوار اس لیے اٹھائی کہ اپنے کیے ہوئے گناہوں کی کچھ تلافی کر سکے اور مسلمانوں سے جنگ کر کے پچھلے گناہوں کے بارے عظیم سے کچھ تو سبق دوش ہو جائے۔ اس کے لشکر میں زیادہ تر جنگجو اور وحشی گاتھ، گارکن اور پیرانیز اور ایلپس کے جنگجو شامل تھے۔ دوسرا حصہ بومانڈ کی کمانداری میں تھا۔ بومانڈ سکونت کے لحاظ سے ایک اطالوی اور نسل کے لحاظ سے ایک نارمن تھا۔ یہ یورپ کے ایک مشہور معروف جنگجو رابرٹ گارٹیکار کا بیٹا تھا
اطالیہ اور صوبہ ٹسکن سے لے کر بحر ایڈریا تک اس کے ماتحت تھا۔ تیسرے حصے کی کمانداری ہیو کے ہاتھ میں تھی۔ اس کو ورمنڈائی کے علاقے کا حکمران خیال کیا جاتا ہے اور یہ فرانس کے بادشاہ کا بھائی تھا۔ اس کے متعلق بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بڑا اچھا جنگجو تھا۔ سارے صلیبی دستوں کی کمانداری اس کے ہاتھ میں دے دی گئی تھی اور سب سے پہلے اسی نے یورپ سے کوچ کرنا شروع کیا تھا۔ چوتھے حصے کی کمانداری گاڈفرے کے ہاتھ میں تھی اور صلیبی سپہ سالاروں میں اسے سب سے زیادہ اہم خیال کیا جاتا ہے۔ یہ بولون کے حکمران یوسٹاس کا بیٹا تھا، لیکن ماں کی طرف سے اس کا نسب فرانس کے سابق بادشاہ شارلیمان سے جا ملتا تھا۔ بہرحال ان سارے لشکروں نے اب قسطنطنیہ کا رخ کیا تھا۔ سب سے پہلے گاڈفرے اپنے لشکر کے ساتھ ہنگری کی قلمرو میں سے ہو کر گزرا۔ یہاں اس کی اور اس کے لشکریوں کی نگاہیں ہڈیوں کے ان ڈھیروں پر پڑی جو ان صلیبیوں کی تھی جو ان سے پہلے قسطنطنیہ کا رخ کرنے کے لیے روانہ ہوئے تھے اور راستے میں ٹکراؤ کے دوران مارے گئے تھے۔ اسی ٹکراؤ میں والٹر بھی مارا گیا تھا اور راہب پطرس بڑی مشکل سے اپنی جان بچا سکا تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ یہ ایک عجیب خوفناک نظارہ تھا۔ گاڈفرے نے نہایت اطمینان سے معاملے کی تحقیقات شروع کی اور اپنے سفیروں کو اس نے ہنگری کے بادشاہ کی طرف بھیجا اور یہ پیغام دیا کہ جو سزا ان صلیبیوں کو ملی ہے، اگر اس کے وہ در حقیقت مستحق تھے تو بلا اظہار ناخوشی مکافات عمل پر صبر کیا جائے، لیکن اگر یہ بات ظاہر ہوئی کہ معصوم بے گناہوں کو بلا وجہ قتل کیا گیا ہے تو حامیان صلیب کسی طرح درگزر نہ کریں گے اور ضرور اپنے بھائیوں کے خون کا بدلہ لیں گے۔ بہرحال جو جوابات ہنگری کے بادشاہ نے دیے اس سے صلیبیوں کا اطمینان ہو گیا۔ چنانچہ صلیبیوں نے آخر کار ہنگری سے گزر کر قسطنطنیہ کا رخ کرنا شروع کیا۔ دوسری طرف قسطنطنیہ کا یونانی بادشاہ علی کیسی کو ان صلیبیوں کی پیش قدمی کی اطلاع ہو چکی تھی اور قسطنطنیہ کے شہنشاہوں کو کبھی بھی ان محاربین صلیبی سے دلی ہمدردی نہ تھی۔ اس میں شک نہیں کہ انہوں نے اہل مغرب کی مدد کی خواستگاری اپنے اور ان کے دشمن ترکوں کے مقابلے میں کی تھی، لیکن انہیں وہم و گمان بھی نہ تھا کہ تمام یورپ اس جنگ کے واسطے ہتھیار لے کر اٹھ کھڑا ہوگا، اور جب انہوں نے اس نقل و حرکت پر نظر ڈالی تو اس کی وسعت پر دنگ رہ گئے۔ ان حالات میں جب کہ صلیب کے لیے لڑنے والوں کا یورپ سے ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا تھا، قسطنطنیہ کی یونانی بادشاہ علی کیسی نے یقیناً فکرمندی کا اظہار کیا۔ صلیبیوں کی اس ان گنت لشکر کے قسطنطنیہ کی طرف بڑھنے اور قسطنطنیہ کے شہنشاہ علی کیسی کے رد عمل کو مورخ فولر نے اپنی سیدھی سادی زبان میں اس طرح تصویر کھینچنا شروع کی ہے۔ وہ کہتا ہے، قسطنطنیہ کے شہنشاہ اور اس کے امراء کا گمان تھا کہ ان مغربی عیسائیوں نے برائے نام تو یروشلم پر حملہ آوری کی ہے، لیکن در حقیقت ان کا مقصود قسطنطنیہ کو نقصان پہنچانا ہے۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے قسطنطنیہ کے شہنشاہ علی کیسی نے دو رنگی حکمت عملی سے کام لینا چاہا، یعنی ایک طرف تو محاربین صلیب کو ہاتھوں ہاتھ لیا جائے اور دوسرے ان سے زبردستی اس بات کا عہد کرا لیا جائے کہ اس کی حکومت کے ساتھ وہ دوستی وفاداری برقرار رکھیں گے۔ اس نے یہ بھی ارادہ کیا کہ یورپی صلیبیوں کو یقین دلایا جائے کہ جس کام کا انہوں نے بیڑا اٹھایا ہے اس میں صلیبیوں کی بہت ہمت افزائی کی جائے گی، لیکن انجام کار جہاں تک ہو سکے ان کے کام میں دخل اندازی بھی کی جائے۔ قسطنطنیہ کا شہنشاہ علی کیسی بقول مورخین چاہتا تھا کہ صلیبیوں کی مدد بھی کرتا رہے، لیکن ساتھ ہی جہاں تک ہو سکے ان کی کامیابی میں مزاحم بھی ہوتا رہے۔ ایک اور پرانا مغربی مورخ اس موقع پر قسطنطنیہ کے شہنشاہ علی کیسی سے متعلق لکھتا ہے، گو اس کے دل میں ایک طوفان برپا تھا، لیکن چہرہ ایسا بنا رکھا تھا کہ گویا سب طرح امن اور عافیت ہے، اور جب اس نے دیکھا کہ اس کے مہمان اتنے قوی اور اتنے زیادہ ہیں کہ اپنی خاطر خدمت خود کرا سکتے ہیں، تو اس نے محبت سے نہیں زیادہ تر خوف سے ان کی آؤ بھگت کرنا شروع کی۔ سب سے پہلے فرانس کے بادشاہ کا بھائی ہیو ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ قسطنطنیہ پہنچا۔ اس نے اطالیہ کے راستے سفر کرنا شروع کیا اور بحر ایڈریاٹک کو عبور کر کے ڈیورازو کے مقام پر جہاز سے اترا۔ اس وقت اس کے ہمراہ جو لشکر تھا اس کے پیچھے ایک اور لشکر عقب میں چل آتا تھا۔ چنانچہ جہاز سے اترنے کے بعد ہیو نے کچھ عرصہ وہاں قیام کیا۔ ہیو کے بعد گاڈفرے اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پہنچا۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ جب فرانس کے بادشاہ کا بھائی ہیو اپنے جہاز سے قسطنطنیہ کے نواح میں اترا تو اس کی آمد کو قسطنطنیہ کی یونانی شہنشاہ علی کیسی نے ناپسند کیا۔ ایک موقع پر ہیو کو گرفتار بھی کر لیا گیا۔ چنانچہ جب گاڈفرے جو قسطنطنیہ کے نزدیک پہنچ چکا تھا اسے اس گرفتاری کی خبر ہوئی تو اس نے پیغام بھجوایا کہ ہیو کو چھوڑ دیا جائے۔ چنانچہ گاڈفرے کے کہنے پر ہیو کو تو چھوڑ دیا گیا، لیکن گاڈفرے کے اہن پوش لشکری قسطنطنیہ کے نواح میں نمودار ہوئے تو یونانی شہنشاہ بڑا فکرمند اور ہیبت زدہ ہوا۔ چنانچہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اس نے ان صلیبیوں کے ساتھ دوستی اور دوستی کے ساتھ بظاہر پیش آنا شروع کیا۔ اس طرح سب سے پہلے ہیو اپنے لشکر کے ساتھ قسطنطنیہ پہنچا اور اس کے بعد گاڈفرے بھی اپنا لشکر لے کر وہاں پہنچ گیا۔ اس کے بعد یورپ کے صلیبیوں کی آمد کا ایک سلسلہ اور تانتا بند گیا اور قسطنطنیہ کے نواح میں جہاں تک نگاہ کام کرتی تھی
खेमा गाही दिखाई देती थी। मौरखीन लिखते हैं कि उस जमाने में कुस्तुनतुनिया अजीब तमाशागाह बना हुआ था और ऐसा मंजर नजर आता था कि इतनी कलील मुद्दत में दुनिया के किसी शहर में कभी नजर न आया होगा। मगरिब की जी जबरूद सिपाह और लश्कर उसके दरवाजे पर खेमाजन थे और अंदरूने सल्तनत मशरिक से निहायत तुज़क और एहतशाम के साथ गुजार रहे थे। सबसे आखिर में अरमनी सिपह सलार बोमांड और टांकरेड कुस्तुनतुनिया पहुंचे। इस तरह कुस्तुनतुनिया के निवाह में जो लश्कर जमा हुए उनकी तादाद का अंदाजा नहीं किया जा सकता था। यूरोपी मौरखीन ये भी लिखते हैं कि उन सलीबी जंगजुओं का कुस्तुनतुनिया में ये थोड़े दिन का क़याम बामुकाबला दीगर मसाइब मुहिम के सबसे ज़्यादा मुसीबतनाक था। अल कैसी की साजिशाना तबीयत ने जो इख्तलाफात, रश्क व हसद के ख्यालात उनके दिलों में पैदा कर दिए थे, उनसे निजात कभी ना मिली। इसके अलावा लोगों की अदना अदना अगराज, बड़ी बड़ी बहसों, तजवीज़ों और बाज लोगों की खास तरक्की और सरफराजी ने रश्क हसद की आग भड़काकर उनके काम में सबसे ज्यादा रखना अंदाजी की और तमाम जोशो खरोश को सर्द कर दिया। मौरखीन मजीद लिखते हैं कि वो कहानी जो उस वक्त जोशो खरोश से निहायत जोर के साथ हरकत कर रही थी धीमी पड़ गई। आखिरकार कुस्तुनतुनिया के शहनशाह अल-कैसी ने उन सलीबियों से अपनी जान छुड़ाने के लिए उन्हें एशिया के साहिल पर उतरने में मदद की और बकौल मौरखीन आखिर ये सलीबी लश्कर एशिया के मैदानों में जमा हुए। उस वक्त उनकी तादाद 7 से 8 लाख थी और एक ऐसा नज़ारा पेश करती थी जिससे ज़्यादा ज़र्क बर्क और शानदार कहीं नजर न आया होगा। अरगवानी, तिलाई और दीगर शोख रंगारंग फरीरों ने फिजा के अंदर एक अजीब समा बर्पा कर दिया था। मगरबियों की कतार दर कतार सिपाह को ऐसा शानदार मंजर बना दिया था जिससे ज्यादा कभी नजर न आया होगा। एशिया के साहिल पर उतरने के बाद नाइटों के हथियारों की चमक ने उस मंजर को और दोबाला कर दिया। उन सलीबियों की मंजिल मकसूद यरूशलेम थी, लेकिन यरूशलेम तक के सफर के दौरान रास्ते में जिस कदर शहर आए थे, उन सलीबियों ने उन्हें फतह करके रौंदना था और मुसलमानों से अपनी शिकस्तों का इंतकाम लिया था। बहरहाल एशिया के साहिल पर उतरने के बाद उन 7 से 8 लाख सलीबी जंगजुओं ने अनातोलिया के मैदानों में मुसलमानों के शहर नेकिया यानी नाइस का रुख किया था। जिस वक्त सलीबियों का ये सैलाब मुसलमानों पर ज़रब लगाने के लिए एशिया में दाखिल हुआ था, मुसलमानों पर मुकम्मल जमूद और सकूत तारी था। दरअसल मुसलमान जब तक इस्लाम के खास असूलों को मजबूती से थामे रहे, उन्हें अपना लिया, वो बराबर तरक्की की मंजिलें तय करते रहे। जब उन्होंने उन असूलों को तर्क कर दिया तो फिर कोई भी तदबीर उनको कहरे मजल्लत में गिरने से ना बचा सकी। कौमों को ओजे कमाल तक पहुंचाने के लिए जो अवामिल कार फरमा होते हैं, उनमें इत्तेहाद, बेगरजी और जफाकशी को हमेशा नुमाया अहमियत हासिल होती है। जब कोई कौम बाहमी निफाक और बेइत्तेफाकी में मुब्तला हो जाती है और एतदाल से हटकर इसराफ और ऐश परस्तियों में मसरूफ हो जाती है, तो उस पर तनज़्ज़ुल और अदबार के दरवाजे खुल जाते हैं। जिल्लत और मस्कनत के मुहिब अफरियत आनन फानन उसे अपने जबड़ों में दबोच लेते हैं। उन्हीं हालात का सामना मुसलमानों को भी 5वीं सदी के आखिर में करना पड़ा, जिसकी वजह से दुनियाए इस्लाम का सियासी जवाल और कौमी तनज़्ज़ुल के आखिरी हद तक पहुंच गया। खिलाफत राशिदा के बाबरकत दौर के बाद आलम इस्लाम की ज़माम इख्तियार बनु उमय्या के हाथ आई। उमवियों की शख्सी हुकूमत की हजार खराबियों के बावजूद उनके दौर में इस्लामी दुनिया की मरकजियत कायम रही। दीनी, सियासी और नस्ली यकजहती के लिहाज से मुसलमानों का शराजा बंधा रहा। उसी मरकजियत और यकजहती की बदौलत उन्होंने इस्लामी फतूहात को वुसअत देकर मशरिक और मगरिब में दूर तक फैला दिया। दूसरी सदी हिजरी में जब गर्दिश ज़माना ने बनु उमय्या के कसरे इक़्तिदार को मुनहदिम कर दिया, तो बनु अब्बास ने उनके खंडरों पर अपनी शान शौकत और सतवत की इमारत तामीर की। अब्बासियों के इकबाल की बहार हकीकी मानों में सिर्फ 1 सदी तक रही। उस जमाने में हारून रशीद और मामून रशीद जैसे फरमा रवाओं ने दौलत अब्बासिया को इंतहाई अरूज पर पहुंचा दिया। ताहम यह हकीकत अपनी जगह पर है कि खिलाफत अब्बासिया के आगाज ही में मुसलमानों की मरकजियत और यकजहती का शराजा बतदरीज बिखरना शुरू हो गया था। अब्बासियों ने सबसे बुरा काम यह किया कि हसूल सल्तनत के लिए अरबों के खिलाफ अजमियों को इस्तेमाल किया। इस तरह मिल्लत इस्लामिया के जश्न में नस्ली असबियत का जहर घोल दिया। जूं जूं वक्त गुजरता गया, अरबी और अजमी अनासिर में असबियत का जज्बा शदीद होता गया और हारून रशीद और मामून रशीद के अहद तक पहुँचते पहुँचते उन्होंने 2 मुतहारिफ फरीकों की सूरत इख्तियार कर ली। यहाँ तक कि मोतसिम बिल्ला के अहद में उनके जोड़ तोड़ ने अब्बासी सल्तनत को नुमाया खतरे से दोचार कर दिया था। बनु अब्बास में कमजोरी और इन्हतात का यह सिलसिला जारी रहा, यहाँ तक कि बनु बोया उन पर गालिब आ गए और खिलाफत को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाने लगे। बनु अब्बास की नाइत्तेफाकी और ज़ौफ़ का यह आलम था कि उनके दौर में मुसलमान हुकूमतों की कमजोरी और दीनी हमीयत का फुकदान का अंदाज़ा करना मुश्किल है। उनमें इस कदर कमजोरी पैदा हो चुकी थी कि इस्माइलियों की एक शाख
قرامطہ نے اپنے سردار ابو طاہر کی قیادت میں عین حج کے زمانے میں مکہ معظمہ پر حملہ کیا اور ہزاروں آدمیوں کو طواف کی حالت میں شہید کر ڈالا، اور بنو عباس کے خلیفہ کو اتنی جرت، اتنی جسارت اور اتنی ہمت نہ ہو سکی کہ اس ابو طاہر کا ہی قلعہ کما کرتا۔ یہ وہ دور تھا جب عباسی خلافت پر نزع کی کیفیت طاری ہو چکی تھی، اور خاص اس کے دارالخلافہ بغداد میں فاطمیوں کا خطبہ پڑھا جا رہا تھا۔ عین اس وقت سلجوقی ترکوں نے ترکستان سے اٹھ کر عباسی خلافت کو مٹنے سے بچا لیا۔ سلجوکیوں کے نامور سردار طغرل بیگ کو جو ہی عباسی خلافت کی حالت زار کا علم ہوا، وہ فاتحانہ یلغار کرتا ہوا بغداد پہنچا اور فاطمی کے نمائندے بسا سحری کا اقتدار ختم کر کے خلیفہ کو تخت خلافت پر بٹھایا اور خود ملکی اختیارات سنبھال کر اپنی تلوار اور ارادے کے زور سے حکومت کرنے لگا۔ اس طرح بویا خاندان کے سرداروں کی جگہ سلجوقی حکمران بغداد کی قسمت کے مالک بن گئے۔ تاہم سلجوکیوں نے خلیفہ کی ظاہری شان و شوکت اور جلال و احترام کو برقرار رکھا۔ عباسی خلافت کی زمام اقتدار یکے بعد دیگرے 3 نامور سلجوقی سلطانوں کے ہاتھوں میں رہی۔ ان کے عہد میں عباسی حکومت کی بگڑی ہوئی ساکھ پھر بن گئی اور اس کی کمزوری کے دن پلٹ گئے۔ سلجوکیوں نے چھوٹی چھوٹی تمام خود مختار اور سرکش حکومتوں کو مٹا کر عباسی سلطنت کو پھر متحد کر دیا۔ سلجوکیوں کا یہ دور اقبال ان کی فتوحات، عظیم الشان علمی، سیاسی اور رفاہی کارناموں اور وسعت سلطنت کے لحاظ سے تاریخ اسلام کے بہترین زمانوں میں شمار ہوتا ہے۔ جب تک سلجوقی سلطان ملک شاہ سلجوقی حکومت کرتا رہا، نہ کسی منگول کو مسلمانوں کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت اور جسارت ہو سکی، اور نہ کسی صلیبی کو یہ ہمت ہوئی کہ وہ مسلمانوں کے علاقوں پر چڑھ دوڑے۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی کے بعد جب اس کی سلطنت اس کے بیٹوں میں تقسیم ہوئی اور وہ باہم دستوں گرے باں ہوئے اور آپس کی لڑائیوں میں پھنس کر رہ گئے، تب مسلمانوں کو اپنے سامنے زیر کرنے اور ماضی کی اپنی شکستوں کا انتقام لینے کے لیے صلیبیوں کو بہترین موقع ملا، اور انہوں نے مسلمانوں کو اپنا ہدف بنانے کا تہیہ کیا۔ آخر کار مسلمان حکمرانوں کی باہمی رقابتیں اور خانہ جنگیاں رنگ لائیں۔ فرمان خداوندی کو فراموش کر دینے کا جو ہولناک انجام ہونا تھا وہ ہو کر رہا۔ عین اس زمانے میں جب مسلمانان عالم میں اتحاد و عمل یکسر مفقود ہو چکا تھا، ان کی مرکزیت فنا ہو چکی تھی اور افتراق ان کے شجر اقبال کو گھن کی طرح چاٹ رہا تھا، یورپ کے نصرانی اقوام نے متحد ہو کر سرزمین اسلام یعنی ایشیائے کوچک شام اور فلسطین پر یلغار کر دی۔ یہ وحشیانہ یلغار ان صلیبی جنگوں کی تمہید تھی جن میں پوری 2 صدیوں تک دنیا کی 2 سب سے بڑی قومیں یعنی مسلمان اور عیسائی ایک دوسرے کے سامنے کھڑی نظر آتی ہیں۔ تاریخ عالم میں ان جنگوں کو حروب صلیبیہ کہتے ہیں۔ تاریخ میں ان جنگوں کی بڑی اہمیت بھی ہے۔ یورپ میں آج تک ان جنگوں کے بارے میں صدائے باز گشت گونجتی ہے۔ شیزر شہر سے چند فرسنگ دور ایک خاصے بڑے قصبے میں ایک روز جمال الدین، بدر الدین زمران اور بدر الدین کی بیوی زورا پانچوں شام کا کھانا کھا کر فارغ ہوئے تھے۔ زورا نے کھانے کے بعد سب کے ہاتھ دھلوائے۔ جب وہ پانی کا برتن رکھ کر لوٹی اور اپنے شوہر بدر الدین کے قریب آ کر بیٹھ گئی، تب بدر الدین نے باری باری ایک گہری نگاہ اپنے دادا جلال الدین اور باپ جمال الدین پر ڈالی، پھر دھیمے سے لہجے میں کہنے لگا، دادا اور بابا، صلیبیوں کا ایک بہت بڑا لشکر یورپ سے نکل کر ایشیا کی سرزمینوں میں داخل ہو چکا ہے۔ بابا، یہاں سے کچھ مجاہد جنگوں میں حصہ لینے کے لیے کل روانہ ہونے والے ہیں۔ اس سلسلے میں نے ماں اور زورا دونوں سے بات کی ہے۔ میں ان مجاہدوں کے ساتھ روانہ ہو کر ان جنگوں میں حصہ لینا چاہتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ میرا دادا اور میرا باپ مجھے ایسا کرنے کی اجازت دے دیں گے۔ اس موقع پر جمال الدین نے اپنے باپ جلال الدین کی طرف دیکھا، شاید اس کا اپنے باپ کی طرف مخصوص اشارہ تھا۔ چنانچہ لمحہ بھر کے لیے جلال الدین کی نگاہیں باری باری اپنی بہو اور جمال الدین کی بیوی زمران اور حسین خوبصورت زورا پر جم گئی، پھر اپنے پوتے بدر الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگا، بدر الدین بچے، میری اور جمال الدین کی طرف سے اجازت ہے۔ جلال الدین دم لینے کے لیے رکا، پہلے اس نے گہری نگاہ زمران اور بدر الدین کی بیوی زورا پر ڈالی، پھر کہنے لگا، بیٹے، سب سے پہلے تو تمہیں اپنی ماں اور اپنی بیوی زورا سے اجازت لینی چاہیے۔ اس لیے کہ جلال الدین کو خاموش ہو جانا پڑا، اس لیے کہ بدر الدین مسکراتے ہوئے بول اٹھا تھا، بابا، میں آپ سے کہہ چکا ہوں، اس سلسلے میں تفصیل کے ساتھ میری بات اماں اور زورا سے ہو چکی ہے، اور یہ دونوں بخوشی مجھے جانے کی اجازت دے چکی ہیں۔ بابا، 2 روز تک ایک لشکر یہاں سے انطاکیہ کی طرف جانے کے لیے گزرے گا۔ یہ لشکر موصل کا حکمران امیر کربوگا لے کر جا رہا ہے، اور اس کا ارادہ ہے کہ اناطولیہ کے سلجوقی سلطان قلیچ ارسلان کے ساتھ مل کر یورپ سے ایشیا میں داخل ہو کر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والے صلیبیوں پر ضرب لگائے گا۔ اب مجھے آپ اور بابا کی اجازت کی ضرورت ہے کہ 2 دن بعد یہاں سے امیر کربوگا کے لشکر میں شامل ہو جاؤں۔ جلال الدین اور جمال الدین دونوں نے باری باری بدر الدین کو جانے کی اجازت دے دی۔ پھر جلال الدین بدر الدین کی بیوی زورا کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، بیٹی، اس کے لیے اچھا سا زاد راہ بھی تیار کرنا، اور میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ
جلال الدین کو خاموش ہو جانا پڑا، اس لیے کہ زورا مسکراتے ہوئے بول اٹھی، دادا آپ بے فکر رہیں، بدر الدین میرے شوہر ہیں اور میں انہیں باخوشی اس جنگ میں حصہ لینے کی اجازت دے چکی ہوں، اور اماں بھی ایسا ہی کر چکی ہیں۔ زورا کے ان الفاظ پر جلال الدین اور جمال الدین دونوں نے خوشی کا اظہار کیا تھا۔ جلال الدین مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اتنے میں اذان کی آواز سنائی دی، چنانچہ سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ 2 روز بعد بدر الدین موصل کے حکمران امیر کربوگا کے لشکر میں شامل ہو کر انطاکیہ کا رخ کر گیا تھا۔